नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर इस्लाम, आज मैं आपके सामने एक अहम तरीन सवाल और उस अहम तरीन सवाल का अहम तरीन जवाब आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। ये इतना अहम तरीन सवाल है, इस सवाल के बारे में बादशाहों को, हुक्मरानों को, आम मुसलमानों को और सब लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। ये सवाल ऐसा है जो क़यामत के दिन होगा और इसका जवाब भी क़यामत के दिन ही दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला हो जाएगा, अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे। उस वक्त एक बहुत ही अहम तरीन सवाल अहले जन्नत यानी जन्नती लोग सवाल करेंगे और उस सवाल का जहन्नमी लोग अहले जहन्नम जवाब देंगे। अब वो सवाल कितना अहम है और जवाब कितना अहम है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है और उसके आईने में हम सब को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। सब के लिए ये सवाल काबिल फ़िक्र है, काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। लिहाजा इस हवाले से सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस सवाल का जिक्र कुरान पाक में है और इस सवाल का जिक्र भी कुरान पाक में और जवाब का जिक्र भी कुरान पाक में। ये सूरतुल मुद्दसिर है, आयत नंबर 42 और 43 के अंदर ये सवाल और जवाब बयान हुआ है। सवाल करने वाले अहले जन्नत हैं और जवाब देने वाले अहले दोज़ख हैं। अब जन्नती अपने आमाल के नतीजे में जन्नत में जा पहुँचे और जहन्नमी अपनी बदआमालियों के नतीजे में जहन्नम में जा पहुँचे। अब यहाँ जन्नती जन्नत में रहते हुए जहन्नमियों से सवाल करेंगे। जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला के अजाब का शिकार होंगे, उस वक्त एक अहम तरीन सवाल करेंगे। वो सवाल क्या है? कुरान पाक बताता है उस वक्त अहले जन्नत ये सवाल करेंगे अहले दोज़ख से, मा सलककुम फी सकर, ए दोज़ख में जाने वालों, ए दोज़खियों, एक बात तो बताओ कि तुम्हें इस दोज़ख में किस चीज़ ने दाखिल कर दिया, किस वजह से तुम इस दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर दाखिल हो गए, इसकी क्या वजह बनी? अल्लाह का शुक्र है हम तो जन्नत में पहुंच गए, लेकिन तुम दोज़ख में जल रहे हो। तुम्हारे दोज़ख में पहुंचने की वजह क्या है? क्यों तुम यहां पहुंचे हो? कौन सा तुमने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम दोज़खी बन गए? अब वो आगे से क्या जवाब देंगे? जवाब भी कुरान पाक में है। यानी सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन और जवाब भी बिल्कुल जेन्युइन है। कुरान पाक ने इसको बयान किया है। अभी ये मरहला क़यामत के बाद जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, उस वक्त इस सवाल और जवाब का मरहला आएगा। लेकिन अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसे पहले ही कुरान पाक में बयान कर दिया है। अल्लाह ताला का इल्म कितना ज़्यादा है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, सारे उलूम का जानने वाला। अल्लाह ताला ने वो सवाल जवाब हमारे सामने रख दिया है ताकि हम उससे इबरत हासिल करें, उससे अपनी इस्लाह कर लें, ताकि हमारा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसलिए इस सवाल और जवाब को कुरान पाक में बयान किया है ताकि कोई धोखे में ना रहे, ताकि कोई ये ना कहे मुझे पता नहीं चला, मुझे खबर नहीं हुई, मुझे इत्तिला नहीं मिली, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने आगाह नहीं किया और चौंकाया नहीं। अब ये जन्नती जब दोज़खियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल कर दिया, वो आगे से जवाब क्या देंगे वो भी कुरान पाक में जवाब मौजूद है। सूरतुल मुद्दसिर आयत नंबर 42 और 43 वो कहेंगे कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, दोज़खी कहेंगे हमारे दोज़ख में जाने की वजह यह है कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये उनका जवाब है, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ने हमें दोज़ख में डाल दिया।
میرے بھائیوں، وجہ بھی سامنے آ گئی، سوال بھی سامنے آ گیا، جواب بھی سامنے آ گیا، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوال و جواب، اس کا ہم سے بھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو پناہ میں رکھے اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنتی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے جنت میں آ گئے۔ وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم دوزخ کے عذاب میں جل رہے ہیں، دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں اور جہنم کی سزا بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات اور اسلامی بہنیں گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں، مسلمان عورتیں گھروں میں نماز کی پابندی کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ تو جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نمازیوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن جو لوگ، جو مسلمان، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، نماز نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، اذان میں اللہ کی طرف سے بلاوا دینے والا بلاوا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جو اذان دینے والا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اعلان کر رہا بھائی نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، آ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے الصلاۃ خیر من النوم جو صبح کی اذان میں ہوتا ہے کہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، گرم اور نرم بستروں سے باہر نکل آؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے تو برائے نام پڑھتے اور پڑھتے تو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، پڑھتے تو اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے، پڑھتے تو صحیح طریقے سے نماز کو سیکھ کر ادا نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں کمزوری پائی جاتی ہے۔ کمزوریاں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ معاف کر دے، لیکن جو پڑھتے ہی نہیں، بات ہی ختم، کانٹا ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں اور نہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ نماز کے ٹائم گپ شپ چل رہی ہے، نماز کے ٹائم حقہ پیا جا رہا ہے، نماز کے ٹائم سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، نماز کے ٹائم اپنی دکانیں کھلی ہیں اور ان پہ کاروبار ہو رہا ہے، جماعت ہر طرف ہو رہی ہے، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، کسی مسجد میں نہیں جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہ سوچ لیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات آج آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قبر میں جاتے ہی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، قیامت کے دن سب کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کون سی مجبوری ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ کون سی مجبوری ہے؟ کون سی آفت ہے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ کیا خرچہ نماز میں آتا ہے؟ اللہ کے گھر موجود ہے، پانی بجلی کا انتظام موجود ہے، جائیں اور اپنی نماز پڑھیں، اپنے گھر آئیں، اپنی جنت پکی ہے، اپنا ثواب پکا ہے، اپنی نیکی مل رہی ہے۔ مفت کی نماز نہیں پڑھ رہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چیخیں گے اور چلائیں گے کہ یا اللہ ساری دنیا کی دولت ہم تمہیں دے دیتے لیکن ہمیں چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا آج تم زمین و آسمان کو بھی سونا بنا کر بھی لے آؤ نے، میں نماز کے بدلے میں قبول نہیں کروں گا، ایمان کے بدلے میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نزدیک سونے چاندی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس کی مخلوق ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو نماز پڑھ رہے اپنی نمازوں کا اسی طرح اہتمام کرتے رہیں، جو نہیں پڑھ رہے خبردار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ ہمارا کام تو سمجھانا ہے، ہم علماء کا کام تو پیغام دینا، قرآن و حدیث بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ اب کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ کل کنا کل اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہنے کے لائق ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کا پیغام پہنچایا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا، ہمارے پاس ڈنڈے کی طاقت نہیں تھی، نہیں تو ڈنڈے سے بھی ہم نماز پڑھواتے، ہمارا جتنا کام تھا ہم نے وہ کیا ہے۔ حکمرانوں نے اس میں سختی نہیں کی، حکمران بھی ذمہ دار ہوں گے، نہ خود نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، نہ عوام سے نمازوں کا اہتمام کرواتے تھے، نہ عوام سے اپیل کرتے تھے۔ کبھی کسی حکمران نے عوام سے اپیل کی ہو، ٹی وی پہ آ کر خطاب کیا ہو، بیان کیا ہو، عوامی جلسہ کیا ہو کہ اہل پاکستان
ہم نے اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا ہے، سب نماز پڑھو، سب اللہ کے دین پر چلو۔ یہ جتنے حکمران آ رہے جا رہے اپنی آنکھیں کھلی رکھے، یہ دیکھ لیں یہ چند روزہ عزت ہے۔ کتنے حکمران آئے اور گئے، پاکستان کو دیکھ لیں، 77 سال تقریباً بنے ہوئے ہیں، کتنے بادشاہ، کتنے صدر، کتنے وزیر اعظم، کتنے وزراء اعلیٰ، کتنے گورنر، کتنے فوجوں کے سربراہ، کتنے چیف آف آرمی سٹاف، سب گڈے لائن لگ گئے، قبر میں پہنچے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ اب وہاں ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اچھا رہتا کہ ہم اسلام کو ملک میں نافذ کر دیتے، دین پر چل پڑتے، نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب چکھو اپنے برے اعمال کا مزہ۔ ایک قرآن پاک کی آیت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کافروں کو بھی اور کافروں کی طرح بگڑے ہوئے مسلمانوں سے بھی، فرمائے گا جو نماز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، دین پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، اللہ فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ جہنم کا مزہ، تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ذق، چکھ اب اس عذاب کا مزہ، تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا، تو بڑا مسٹر مصروف کا بنا پھرتا تھا، میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو بڑا چودھری، بڑا فنے خاں، بڑا ایم این اے، ایم پی اے، اور بڑا تو وزیر اعلیٰ اور گورنر اور صدر بڑا پھرتا تھا۔ آج تجھے ہم گھسیٹ کے تیرے ایوان سے نکال لائے، قبر میں پہنچا دیا ہے، اب چکھ۔ کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی جواب نہیں ہوگا سوائے رونے کے، چیخنے کے، چلانے کے۔ کیسے کیسے بادشاہوں کی ہڈیاں قبروں میں مل گئیں اور آج وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں، اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اصل چیز آخرت ہے۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں قطرے کی طرح ہے۔ جس طرح ایک قطرہ آپ سمندر سے لے لیں تو اس قطرے کی اور سمندر کے پانی کی کیا آپس میں مماثلت ہے؟ ایک قطرہ کہاں، پورا سمندر کہاں۔ آخرت سمندر کی طرح ہے، یہ دنیا ایک قطرے کی طرح ہے، ہم اس قطرے کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ اور جو آخرت ہے سمندر کی طرح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، نہ ہماری اور نہ ہمارے حکمرانوں کی۔ میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے، پھر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ ملے، اس سے پہلے خود توبہ کریں، عوام کے لیے اسلام کا دروازہ کھولیں، اسلامی تعلیمات پر عمل ان سے کروائیں، پھر انشاءاللہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دنیا کے پیچھے دھکے کھاتے ہوئے تو 77 سال ہو گئے، نہ ملک نے ترقی کی، نہ عوام نے ترقی کی، نہ معیشت بہتر ہوئی، نہ مہنگائی ختم ہوئی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دیکھ لو، کافروں کی آگے تو بڑا جھک کے دیکھ لیا ہے۔ کافروں کے جو بڑے بڑے ادارے تھے، IMF، ورلڈ بینک، FATF، ان کے سامنے تو بڑا جھک کے دیکھ لیا ہے، کیا ملا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ کی طرف، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف، آ جاؤ آخرت کی طرف۔ یہ چند روزہ چمک دمک ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔